यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 5 और उसकी आयत 30 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 5 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 6 उठाए थे और उसके पहले 21 आयतों पे गौर करे थे। आज हम आयत 22 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 22 से 24 तक। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक के सिवाय और कोई छोटी किश्ती न थी और यीशु अपने शागिर्दों के साथ किश्ती पर सवार न हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज छोटी किश्तियाँ तिबिरियस से उस जगह के नज़दीक आईं जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों पर चढ़कर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए। तो मेरे दोस्त, ये लोग गलील की झील की जुनूब के तरफ से आए थे और मसीह वहाँ उन लोगों का पेट भरे थे। उसके बाद उन लोग कश्ती में चढ़ के कफरनहूम को आए। तो ये था रास्ता जो हम यहाँ देखते हैं। ये पहली मर्तबा यूहन्ना रसूल जो हैं खुदावंत का लफ्ज़ इस्तेमाल करे हैं। यूहन्ना रसूल जो हैं हमारे खुदावंत के लिए यीशु का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कई को बोले तो मसीह कलाम हैं जो जिस्म में आए। तो यहाँ भीड़ ये जानना चाहती थी कि मसीह कैसा यहाँ आए। आयत 25 और 26 में लिखा हुआ है, और झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजूज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। तो प्यारे भाई बहन, या मसीह उन लोगों के सवाल का जवाब सीधे नहीं दिए, बल्कि उन लोगों को वजह बताए कि उन लोग कई को उनको ढूंढ लेते हुए आए हैं। मेरे भाई, आज कई लोग हैं जिनको मसीह से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि अपने पेट भरने के लिए उनके पीछे चलते हैं। मगर मसीह को ऐसे खुद गरज लोगों की जरूरत नहीं है। आयत 27 में लिखा हुआ है, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। प्यारे भाई और बहन, यहाँ अगर हम देखेंगे तो मसीह जो हैं हमेशा की जिंदगी पे जोर दे रहे हैं। मसीह का बोलने का मतलब यह है कि एक इंसान अपने रूहानी जिंदगी के बारे में सोचना। ये दुनिया में अगर इंसान सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचेगा तो सिर्फ पेट के बारे में सोचते रहेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि उसकी नज़र हमेशा की जिंदगी हासिल करने से हट जाएंगी। ये लोग अपने पेट के बारे में सोच रहे थे कि मसीह के पास आके पेट भर लेंगे, मगर अफसोस की बात यह है कि अपना पेट भरने के खातिर उनको समझ नहीं सके कि उन्होंने ये दुनिया में आए हमेशा की जिंदगी देने के लिए। ये लोगों को पेट की इतनी फिक्र थी कि हमेशा की जिंदगी के बारे में सोचे नहीं, मगर यहाँ मसीह उन लोगों को हमेशा की जिंदगी हासिल करने के बारे में बता रहे हैं। आयत 28 में लिखा हुआ है, बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। दूसरे अल्फाजों में ये लोग ये पूछ रहे हैं कि उनको नजात पाने के लिए क्या करना चाहिए। इंसान जो है हमेशा ये ख्याल करता कि मेहनत करने से नजात हासिल कर सकता है। आदमी ये महसूस करता है कि उन्हें अपने मेहनत के जरिए से, अपने अच्छे अमाल के जरिए से नजात हासिल कर सकता है। और आदमी चाहता है
کہ خدا اس کے اچھے کاموں کو قبول کر کے اس کو نجات دینا۔ مگر اب ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کام اس معاملے میں کیا ہے۔ آیت 29 میں لکھا ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا غور سے سننا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ تو میرے پیارے بھائی بہن، خدا صاف صاف بتایا ہے کہ نجات پانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے انسان کی طاقت استعمال ہونا نہیں ہے۔ انسان کے اچھے کام یا انسان کے اعمال اس کو نجات نہیں دے سکتے۔ انسان کو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح پہ ایمان لانا ہے، جس کو خدا یہ زمین پہ بھیجا ہے۔ آیت 30 میں لکھا ہوا ہے، پس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں؟ تو کون سا کام کرتا ہے؟ میرے دوست، یا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگ سچائی کو قبول کرنے کے لیے اپنا دل سخت کر رہے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جن کو مسیح اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھرے۔ یہ لوگ مسیح کو اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ کیسا مسیح 5000 لوگوں کو 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کے ذریعے سے ان کا پیٹ بھرے۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ مسیح سے نشان چاہتے ہیں، جبکہ بنا شکے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانا تھا، یہ لوگ یہ کام نہیں کرے۔ ایک بات ضرور یاد رکھو کہ آپ جتنا اپنا دل سخت کریں گے، اتنا آپ سچائی جاننے سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ لوگ مسیح پہ ایمان لانے سے اپنا دل سخت کر لیے۔ آیت 31 سے 33 میں لکھا ہوا ہے، ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ تو میرے دوست، یہ لوگ ابھی بھی اپنے جسمانی کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور بولتے ہیں، موسیٰ ہمارے لوگوں کو من دیے۔ اصل میں دیکھا گیا تو من جو ہے موسیٰ نے دیے، بلکہ خدا دیا۔ خدا یہ کام اسرائیلیوں کے لیے کرا، اور یہ ایک وقت کا کھانا نہیں تھا۔ خدا ان لوگوں کو روز کھانا دیتا تھا، یعنی کہ من دیتا تھا، اور یہ من 40 برس تک دیتا رہا۔ تو میرے بھائی، یہ لوگ چاہتے تھے کہ مسیح ان لوگوں کا پیٹ بھرنا، اور اس وجہ سے ان لوگ مسیح کے پیچھے تھے۔ وہ زمانے میں من اسرائیلیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور خدا کے طرف سے ان لوگوں کو یہ ایک نعمت تھی۔ من جو ہے اسرائیلیوں کو بیابان میں جسمانی زندگی دی، مگر یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دیتے ہیں۔ کیا آپ ان پہ ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی ان کی طرف سے لینا چاہیں گے کیا؟ آیت 34 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مسیح ان لوگوں سے کیا بولتے ہیں۔ آیت 35 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہاں جو ہے مسیح یہ دو کو جوڑتے ہیں۔ مسیح جو ہیں من ہیں، وہ ہیں جو آسمان سے اترے اور اپنی زندگی دیے سارے دنیا کے لیے، تاکہ ہم کو ہمیشہ کی زندگی ملے۔ ویسا یہ ہے نجات۔ اب یہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں زندگی کی روٹی ہیں جس کو ہم کھانا ہے، تاکہ ہمیشہ روحانی طور سے بڑھتے جائیں۔ کتنا بھی بولے تو من ایک معجزے کی روٹی تھی، اور یہ ایک زبردست چیز تھی۔ آیت 36 اور 37 میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے تم سے کہا
کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نہ نکالوں گا۔ یہاں جو ہیں مسیح بولتے ہیں تمہار کو روٹی ہونا ہے، تو میں زندگی کی روٹی ہوں، مگر تم لگا میرے کو دیکھے اور تم میرے پہ ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں۔ آج بھی میرے دوست لوگ مسیح کو دیکھ رہے ہیں، آج بھی مسیح کے معجزے ان کے سامنے ہیں، آج بھی مسیح ان کے سامنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ان پہ ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں۔ آیت 38 میں مسیح بولتے ہیں، کیونکہ میں آسمان سے اترا ہوں، نہ اس لیے کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کے پاس آنا۔ مسیح آسمان سے اترے کیونکہ ابن آدم اونچے پہ چڑھا جائے۔ انہوں خدا باپ کی مرضی کرنے کے لیے آئے، اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ مگر میرے دوست شرط اس میں ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کو خدا کے پاس آنا ہے۔ آیت 39 میں مسیح بولتے ہیں، اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ جب ایک آدمی مسیح کو قبول کرتا ہے نا، تو اسے رازبازی دی جاتی ہے، اور جیسا اسے رازبازی دی جاتی ہے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ جب مسیح 100 بھیڑوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو انہوں 100 بھیڑوں کے ساتھ ہی ختم کریں گے، انہوں ایک بھی کھونے والے نہیں ہیں۔ ہر ایک جو مسیح پہ ایمان لاتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کو آخری دن پھر یسوع مسیح جو ہیں زندہ کریں گے۔ آیت 41 اور 42 میں لکھا ہوا ہے، پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ اور انہوں نے کہا، کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اب کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ میرے بھائی، مسیح یہاں یہ تعلیم دیے کہ انہوں خدا تھے اور انہوں آسمان سے اترے۔ یا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسیح یہاں کنواری کے بچہ جننے کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے دوست، آپ کیا سمجھتے کہ انہوں یہاں کیا بول رہے ہیں؟ یہودیاں سمجھ گئے تھے کہ مسیح کیا بول رہے ہیں، ان کو معلوم تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے جب کہ ان لوگ مسیح کے باپ کو اور ماں کو جانتے ہیں؟ کیسا ہو سکتا بولے تو کنواری کے بچہ جننے کے ذریعے سے، جیسا فرشتہ مریم کو بولا تھا کہ روح القدس ان پہ نازل ہوں گا اور خدا تعالیٰ کی قدرت ان پہ سایہ ڈالیں گی۔ تو کلام کا یہ حصہ آیت 38 سے شروع ہوتی ہے، کنواری کے بچہ جننے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ حصہ کلام کے دوسرے حصے سے ملنا ہے جو ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میں آسمان سے اترا، مسیح یہ بول رہے ہیں، میں آسمان سے اترا۔ میرے بھائی، یہ ہے کرسمس کی کہانی۔ مسیح آسمان سے اترے، انہوں تخت پہ سے اترے تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنی جان دے ویسا، اور انہوں یہ کام کنواری کے ذریعے سے پیدا ہونے کے ذریعے سے کرے۔ اب آپ جو ہے جنگل بیلز بول کے جائیں گے یا ہو ہا ہو کریں گے، مگر وہ کرسمس نہیں ہے۔ چیخاں مارنے سے، پکارنے سے، گانے سے، یہ سب معاملے میں کرسمس نہیں ہے۔ یسوع مسیح جو کنواری کے ذریعے سے پیدا ہوئے وہ ہے کرسمس۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کئی لوگ ہیں جو ناچتے گاتے ہو ہا کرتے، لیکن ان کو کرسمس کی کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ اصل میں دیکھا گیا تو کرسمس یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے کنواری کے ذریعے سے پیدا ہوئے،
تو پیارے بھائی اور بہن، جو یہودیاں مسیح کی سن رہے تھے، ان لوگوں کو پیغام ایک دم سے ملا، اور ان لوگاں بولنے کو لگے، کیا یہ یسوع نہیں، یوسف کا بیٹا؟ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان لوگاں مسیح کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کے باپ یوسف نہیں تھے، بلکہ مسیح آسمان سے اترے۔ آیت 43 اور 44 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ آپس میں نہ بڑبڑاؤ، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ خدا ہم کو سچائی میں قائم کرنے والا ہے، یاد رکھو۔ اگر ہم اپنی طاقت سے، اپنی قابلیت سے، اپنے اچھے کاموں کے ذریعے سے سچائی کے پہچان میں آنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناممکن کی بات ہے، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف خدا ہم کو سچائی کے پہچان میں لا سکتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت سے سچائی کے پہچان میں آنے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ اپنے دل سے سچائی کے پہچان کے کھوج میں رہنا۔ آیت 45 میں لکھا ہوا ہے، نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا کی طرف سے تعلیم پائے ہوئے ہوں گے۔ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ میرے بھائی، پرانا عہد نامہ میں آیتیں ہیں جو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب باب 54 اور اس کی آیت 13 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے، اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ اور یسایہ نبی کی کتاب باب 60 اور اس کی آیت 2 اور 3 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ دیکھ تارکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر تالی ہوگا، اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی، اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ تو یہاں چند باتیں ہیں کہ لوگ خدا کے پاس آئیں گے اور آپ خدا کے پاس آ سکتے۔ یہ سارے باتیں ہم کو صاف طریقے سے بتائیں ہیں۔ یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی آیتیں آپ کو ملیں گی۔ ملاکی 4:2 میں لکھا ہوا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت تلی ہوگی، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گوخانے کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ میرے بھائی، ہر آدمی جو سنتا ہے اور سیکھتا ہے، کس سے؟ ذرا سوچو، کس سے سیکھتا ہے؟ میرے بھائی، خدا باپ سے سیکھتا ہے۔ یہ چیز مسیح ہم کو یہاں بتانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ خدا کے کلام کو سنیں گے تو آپ مسیح کے پاس آئیں گے۔ تو یہ ضروری بات یہاں بتائی گئی ہے۔ اگر 46 اور 47 میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ میرے بھائی، باپ کو دیکھا ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ جو میرے پہ ایمان لائیں گا اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ مسیح یہاں بالکل صاف طریقے سے بتائے ہیں، اور اس سے صاف اور کیا بتا سکتے؟ کتنا صاف بتائے ہیں یہاں کھلم کھلا مسیح آپ کے سامنے سچائی رکھ دیے۔ آیت 48 سے 51 میں لکھا ہوا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہاں کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ یسوع مسیح یہ زمین پہ آئے، اور یوحنا 1
اور آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، اور کلام مجسم ہوا۔ میرے بھائی، مسیح صلیب پہ جا رہی وہ جسم کو قربان کرنے کے لیے، آپ کے اور میرے گناہوں کی پوری قیمت چکانے کے لیے۔ میرے دوست، جب آپ اس میں حصہ لیں گے، یعنی کہ جب آپ مسیح کو قبول کریں گے، تو آپ نجات پائیں گے۔ شاید کوئی یہ بولیں گا کہ یہ تو بہت ہی عجیب اور سخت تعلیم ہے۔ میرے بھائی، وہ دنوں میں بھی لوگاں یہ بولے۔ آیت 52 میں لکھا ہوا ہے، پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ تو یہاں ان لوگاں یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے جسم کو کھانے کے بارے میں مسیح بول رہے ہیں، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ آیت 53 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روحانی طور سے ان کے ساتھ حصہ لینا، جو کہ ایک سچائی ہے۔ یہاں جو ہے مسیح جسمانی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ روحانی بات کر رہے ہیں۔ آیت 54 سے 58 میں لکھا ہوا ہے، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اس سے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ میرے دوست، یہ ایک زبردست بات ہے۔ ہمارے خداوند یہ لوگوں کو آخری دعوت کے بارے میں تیار کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گوشت کو کھانا ہے یا ان کے خون کو پینا ہے، کیونکہ انہوں ان لوگوں کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں ان لوگوں کو یہ نہیں بول رہے کہ اب تم لوگ میرے کو کھاؤ اور میرا خون پیو۔ انہوں جو ہے ان لوگوں کو جسمانی طور سے کھانے یا ان کا خون پینے کے بارے میں نہیں بول رہے۔ انہوں یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں اب ان کی زندگی دینے والے ہیں۔ وہ اوپر والے کمرے میں انہوں صاف بتا دیے کہ خون کے زندگی دینے کی نشانی ہے۔ احبار کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے۔ خدا اسرائیلیوں کو یہ سچائی کے بارے میں سکھا دیا تھا اور شروع سے سکھا دیا تھا، جب انہیں ان لوگوں کو مصریوں کے اور فرعون کے بندی سے چھڑا کے لایا۔ وہاں کوہ سینا میں موسیٰ اسرائیلیوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ جسم کی جان خون میں ہے، اور یہ بات ڈاکٹراں بھی مانتے ہیں، اور یسوع مسیح اپنی جان دے رہے ہیں۔ انہوں اپنا پاک خون صلیب پہ بہا کے اپنی جان دیں گے۔ نجات ان پہ ایمان لانے سے اور ان کو قبول کرنے سے ملتی ہے۔ آیت 59 سے 63 میں لکھا ہوا ہے، یہ باتیں اس نے کفرنہوم کے ایک عبادت خانے میں تعلیم دیتے وقت کہیں۔ اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ یسوع نے اپنی جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ میرے بھائی، جب مسیح یہ بات بولے تو کھلبلی مچ گئی۔ مسیح ان لوگوں کو بولتے ہیں، ان لوگوں کو ان کو جسمانی طور سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں آسمان میں چلے جا رہے ہیں۔ روح ہے جو زندہ کرتی ہے، جسم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے دوست، یہ پکی بات ہے کہ مسیح یہاں اپنے جسم کو کھانے کے بارے میں نہیں بولتے ہیں۔ ہم کو جو ہے خداوند کے میز پہ نظر رکھنا ہے،
جب ہم وہ میز سے روٹی کھاتے ہیں اور مائی پیتے ہیں تو ہم ایمان کے ساتھ ان کے بدن کو کھا رہے ہیں اور ان کا خون پی رہے ہیں۔ مسیح یہاں بولتے ہیں جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ آیت 64 اور 65 میں لکھا ہوا ہے، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے گی۔ پیارے بھائی بہن، مسیح ہمارے دل کے گہرائی کو جانتے ہیں۔ ان کو ہمارے دل کے بارے میں سب پتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کے کونے میں کچھ غلط سلط سوچتے ہیں تو یاد رکھو کہ وہ بات کو مسیح جانتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم کلام کو ختم کریں گے یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔